बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद हो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और उनके आल के ऊपर। वो सजदे मुहाफिज मददगार सजदे, गमों के मुकाबिल अतरदार सजदे, नजात और बख्शिश के सालार सजदे, झुका सर तो बनते थे तलवार सजदे। हम लोग अपने शानदार माजी से इतने नावाकिफ हैं कि हम अपने अजीम जांबाजों को, अजीम हीरोज को भूल गए। एक ऐसा मर्द मुजाहिद जो कुफर के आगे ऐसी तलवार बना जिसको कुफर मैदान जंग में तोड़ ना सका। हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जिस कौम का मुजाहिद जब किसी के आगे खड़ा होता है तो वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाता है। वो धूपों में तपती जमीनों पे सजदे, सफर में वो घोड़ों की जीनों पे सजदे, चट्टानों की ऊंची जबीनों पे सजदे, वो सहरा बयाबां के सीनों पे सजदे। हम अपने माजी के अजीम किरदार और अजीम जांबाज को जानते ही नहीं। ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो 600 साल तक जिसे पूरी दुनिया पे सुपर पावर की तरह राज किया। आज हम उसको सुपर पावर मान रहे हैं जिसको सुपर पावर हुए 100 साल नहीं हुआ। हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जिसने इस पूरी दुनिया को बताया कि हुकूमत कैसे की जाती है। उस अजीम सल्तनत की बुनियाद रखने वाले आज जांबाज की तारीख में बताने जा रहा हूँ, जिसको तारीख अर्तुगरुल गाजी के नाम से जानती है। अर्तुगरुल गाजी एक अफसाना नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे आज मुसलमान भूल गया, जिसे आज का मुसलमान, आज की यंग जनरेशन जानती ही नहीं। लेकिन हमें एहसान होना चाहिए तुर्क लोगों का जिन्होंने हमें याद करवाया कि अर्तुगरुल गाजी उनके शानदार माजी का एक ताबनाक किरदार है। आज हम अर्तुगरुल गाजी की तारीख के बारे में जानते हैं। उसने किस तरह से कुफर का किला कमा किया, कुफर के आगे घुटने नहीं टेके, कुफर के आगे सजदा नहीं किया, बल्कि सजदा किया तो एक रब को सजदा किया, उसी को अपना रहबर और रहनुमा जाना और उसने वो कर दिखाया जो आज बड़ी बड़ी ताकतें नहीं कर सकती। उसके अज़म, उसकी हिम्मत, उसके जोश ने इतनी बड़ी सल्तनत की बुनियाद डाल दी जिसको दुनिया सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानती है। 13वीं सदी में अर्तुगरुल गाजी एक नई उमंग के तौर पे उभर के आया। ये वो वक्त था जब मंगोल यानी चंगेज खान की फौज पूरी दुनिया पे अपना कहर डाल रही थी। उनकी होरनाकियां, उनकी तबाहकारियां इतनी ज्यादा थी कि कोई कौम उनके आगे ठहर ना पाती। वो जिस तरफ रुख करते वो तूफान की तरह हर चीज को उड़ा दे जाते। रहम नाम की उनमें कोई चीज ना थी। मंगोलों ने दुनिया का कला कमा करने की कसम खाई थी। Attığın her adımı takip edeceğim. Bir kez dönmüştür. Mutlaka zayıf anımı kollayacaktır. Artık kaçacak yeriniz kalmadı. Yolumuz canından, cananından vazgeçebilenlerin yoludur. चंगेज खान की फौज थी, मंगोल जिसको कहते हैं, इतनी बेरहम फौज थी, तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि इंसानियत में ऐसे लोग भी गुजरे हैं जो इंसानियत से भी गुजरे हैं। ऐसे ही फौजों में से, ऐसे ही किरदारों में से एक अलमनाक किरदार चंगेज खान का है जिसकी मंगोली फौज ने दुनिया में कहर बर्पा कर दिया था। इसी असना में अल्लाह ताला ने अर्तुगरुल गाजी को मुसलमानों के लिए मसीहा के तौर पे भेजा। चंगेज खान की हुकूमत एक बहुत बड़ी वसी हुकूमत थी। उस हुकूमत को वुसअत देने के लिए मंगोल फौजा ने हर तरह का जुल्म ढाया, हर तरह का जबर ढाया। मंगोल फौज इतनी जालिम थी कि वो तेज तरीन रफ्तार से सफर करती थी। मशरकी यूरोप से लेकर वस्ती यूरोप तक उन्होंने तेज तरीन सफर किया, तेज तरीन फतूहात हासिल की, ऐसी फतूहात हासिल की जिसकी मिसाल आज तारीख में नहीं मिलती। लेकिन उसको हम इसलिए नहीं सराह सकते कि ये फतूहात जबर और जुल्म के ऊपर थी। वस्ती यूरोप के बाद साइबेरिया, बरसगीर, चीन और हित्ता फारस तक उसकी फौज जा पहुंची और उसकी फतूहात का आलम तेज तरीन था। ये एक ऐसी होनहार फौज थी जो अपने मकसद के लिए इंसानों के ढेर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। इंसान को वो भेड़ बकरियों की तरह काटते और आगे चल जाते। मंगोल फौज ने जुल्म और बर्बरियत की ऐसी मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक अपनी मिसाल आप है।
منگولوں کے ظلم کے آگے ہر حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے، ہر حکومت نے سرنڈر کر دیا، اور وہ فوج رحم کے لفظ سے بھی ناآشنا تھی۔ منگول فوجوں کا اتنا تیز ترین وار ہوتا تھا کہ انہوں نے ایک بہت بڑی قوت سلجوقی سلطنت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ چنگیز خان کی طوفانی فوج نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا سلجوقی سلطنت کی۔ سلجوقی سلطنت کے بعد چنگیز خان کی فوج نے، جس کو منگول فوج کہا جاتا ہے، سلطنت خوارزم کا رخ کیا اور اس کو بھی پاش پاش کر دیا۔ اس واقعے کے بعد ترک قبائل بہت بکھر گئے اور انہوں نے ایک دوسری جگہ جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کسی محفوظ جگہ پہ جانے کی تلاش میں نکل پڑے، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ تباہی آ چکی تھی۔ ترک قبائل کی اکثریت چرواہوں اور خانہ بدوشیوں پر مشتمل تھی۔ جس جگہ پر ان قبائل کو پانی نظر آتا یا تھوڑا سا سبزہ نظر آتا، وہاں پر ہی یہ لوگ اپنا ڈیرا جما لیتے۔ کچھ قبائل شام اور ایران چلے گئے اور کچھ نے مصر کا رخ اختیار کر لیا۔ ان قبائل میں کائی قبیلہ بھی تھا، جو باقی قبائل کی نسبت زیادہ مضبوط اور زیادہ جاندار تھا اور زیادہ طاقتور تھا۔ اس کے اندر فوجی طاقت بھی دوسرے قبیلوں کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ سلمان شاہ اس قبیلے کے سردار تھے۔ سلمان شاہ جب شام کی طرف سے دریائے فرات کے کنارے پہ جا پہنچے تو وہاں پہ ان کی طبیعت کچھ بگڑ گئی، لیکن وہ اس سے جانبر نہ ہو سکے، وہاں پہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ سلمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، ان میں ایک عظیم جانباز ارطغرل غازی تھا۔ یہاں سے ارطغرل غازی کی حقیقی کامیابیوں کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ سلمان شاہ کے بعد ارطغرل غازی کی بے پناہ جرأت، بہادری اور شجاعت کی وجہ سے سلمان شاہ کے بعد ارطغرل غازی کو اپنا نیا سردار چنا۔ کم عمر ہونے کے باوجود ارطغرل غازی میں کافی شاندار صلاحیتیں تھیں۔ قبائل کو دفاع کرنے کی، حکمت عملی طے کرنے کی، ان جیسی صلاحیت کسی کے پاس نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ارطغرل غازی کو سلمان شاہ کے بعد کائی قبیلے کا سردار چنا گیا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی اپنے چھوٹے بھائی دندار کے ساتھ 420 خاندانوں کو لے کر سلجوقی سلطنت کی طرف چل پڑے۔ اس وقت سلجوقی سلطنت کے سلطان علاء الدین کیقوباد اول تھے۔ سلطان علاء الدین اپنی بہادری، عدل اور انصاف کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ارطغرل غازی نے اس طرف جانے کا رخ کیا۔ ارطغرل غازی جب سلطان علاء الدین کے پایا تخت کونیا کی طرف پناہ لینے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک بڑا عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ دیکھتے ہیں کہ 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں، 2 فوجیں بہت زیادہ آپس میں گتھم گتھا ہو رہی ہیں۔ ارطغرل غازی نے فیصلہ کیا کہ وہ کمزور فوج کا ساتھ دیں گے۔ ان میں سے جو کمزور فوج تھی، ارطغرل غازی نے ان کی طرف سے اپنے 444 گھوڑ سواروں کے ساتھ لڑا۔ ارطغرل غازی نے دوسری مضبوط فوج کو ہرا دیا۔ طاقتور فوج حیران ہو گئی کہ ان کمزور لوگوں کو مدد کہاں سے آ گئی۔ اس طرح ارطغرل غازی کی وجہ سے کمزور فوج نے طاقتور فوج کو ہرا دیا۔ تو قدرت کا کرشمہ ایسا ہے، جو کمزور فوج تھی وہ سلطان علاء الدین کی فوج تھی۔ سلطان علاء الدین کی فوج فتح کا عظیم جھنڈا گھڑے سلطان علاء الدین کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ اس عظیم شخص نے، اس عظیم جانباز کی وجہ سے آج ہم ہاری ہوئی جنگ جیت کے آئے۔ جو دوسری فوج تھی وہ منگولوں کی فوج تھی اور ان کو عبرتناک شکست ہوتی ہے۔ وہ جیتی جتائی جنگ کو ہار جاتے ہیں صرف ارطغرل غازی کی وجہ سے۔ یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے jahhan پہ منگولوں اور ارطغرل غازی کا پہلی دفعہ آمنا سامنا ہوتا ہے اور ان کی دشمنی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ Biz bu topraklar diğerlerine benzemez. Düşmanla koyun koyunayız. Bu hattı kim korursa geleceği de o belirler. سلطان علاء الدین ارطغرل غازی کی بہادری سے بہت خوش ہوئے اور ان کو انقرہ کے مقام پہ ایک پہاڑی جگہ دے دی کہ جہاں پہ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ آرام سے رہ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان علاء الدین نے یہ علاقہ اس لیے ارطغرل غازی کو دیا کہ وہ اس کی نہ صرف بہادری کو جان چکے تھے بلکہ انقرہ کی طرف سے سلجوقی سلطنت کا ایریا ارطغرل غازی کو یہ اجازت دی کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ کے علاقوں کو فتح کرے اور سلجوقی سلطنت پہ شامل کرتا جائے۔ سلطان علاء الدین کے حکم پر ارطغرل غازی نے ایسا ہی کیا۔ وہ اس ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کرنا آسان نہیں تھا کیونکہ یہ علاقے بازنطینی سلطنت کو لگتے تھے۔ بالآخر ارطغرل غازی نے اپنی شجاعت، بہادری اور ہمت سے
بہت سارے علاقے فتح کر لیے، اس پر سلطان نے اس پر خزانوں کی بارش کر دی۔ سلطان نے اس کی فتوحات کو دیکھ کے اس کو سوگوت شہر بھی دے دیا، اور اس کی ذمہ داری بھی سلطان علاؤ الدین نے ارطغرل غازی کے اوپر ڈالی۔ ارطغرل غازی کی اس تیز ترین فتوحات کو دیکھتے ہوئے بہت سارے ترک قبائل کائی قبیلے میں شامل ہو گئے۔ ارطغرل غازی کا اقتدار اور قوت دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی، اور اس کو نہ صرف قبائل بلکہ بازنطینی سلطنت بھی غور سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان علاؤ الدین اس لیے بھی ارطغرل غازی سے خوش تھا کہ اس نے ایک سلطنت کا بہت بڑا حصہ سنبھال لیا تھا، کیونکہ اس وقت سلجوقی سلطنت کے اندر ایشیائی کوچک کے بہت سارے مسائل میں سلطان علاؤ الدین الجھے ہوئے تھے۔ ان الجھنوں کے دوران ارطغرل غازی نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ ایشیائی کوچک کے بہت سارے مسائل کی وجہ سے سلجوقی سلطنت اپنی آخری دموں پہ تھی۔ البتہ سلجوقی سلطنت ابھی بھی پونیا میں کافی مضبوط تھی، باقی علاقوں میں سلجوقی سلطنت اپنے اقتدار کی آخری منزل طے کر رہی تھی۔ سلجوقی سلطنت کی حکومت کا دائرہ کار اب بہت کم رہ گیا تھا۔ منگول فوج جو کہ چنگیز خان کی فوج تھی، اس نے سلجوقی سلطنت پہ تابڑ توڑ اتنے حملے کر دیے تھے کہ سلجوقی سلطنت نہ چاہتے ہوئے بھی بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ سلجوقی سلطنت میں نہ صرف منگولوں نے حملہ کیا بلکہ بازنطینی سلطنت جو کہ ایک عیسائی سلطنت تھی، اس نے بھی سلجوقی سلطنت پہ بہت زیادہ حملے کیے، جس کی وجہ سے سلجوقی سلطنت کا دائرہ کار بہت کم رہ گیا تھا، بہت محدود رہ گیا تھا۔ ان حالات میں ارطغرل غازی ہی وہ واحد امید تھا سلطان علاؤ الدین کی۔ وہ ایک ایسا جانباز تھا سلطان علاؤ الدین کا، جو نہ صرف اپنی وفاداری بلکہ اپنی جانبازی کی وجہ سے اس نے منگولوں کو اور بازنطینی سلطنت کو کافی حد تک روکے رکھا۔ منگولی فوج انتہائی ظالم اور جابر فوج تھی۔ منگول فوج نے ارطغرل غازی کے اس بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کو دیکھتے ہوئے ارطغرل غازی کے اوپر بھی بہت سارے حملے کیے اور بالآخر اس کو اپنی قید میں لے لیا۔ نویان نے جب ارطغرل غازی کو اپنی قبضے میں لیا، اپنی قید میں لیا، تو اس نے اس پر بہت ظلم کیا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں پر کیل ٹھوک دیے۔ نویان ایک انتہائی ظالم انسان تھا، یہ منگول فوج کا ایک بہت بڑا سپاسالار تھا۔ ارطغرل غازی نے اپنے اوپر تمام ظلم اور جبر برداشت کر لیے، لیکن نویان سے ہاتھ نہیں ملایا۔ نویان یہ کہتا تھا کہ سلجوقی سلطنت کو چھوڑ دو، میرے ساتھ مل کے آ جاؤ اور ہم پوری دنیا پہ راج کریں گے، لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ ارطغرل غازی بہادر، مسلم اور ایک جانباز انسان ہے، وہ کسی ظالم کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس دوران ارطغرل غازی نویان کی قید سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ نویان کا ایک ساتھی تھا جو کہ نویان کے عقیدے کے مطابق روحوں سے بات کرنے میں ماہر تھا۔ اس کے عقیدے کے مطابق روحیں انسانوں سے بات کرتی ہیں اور ان کو ان کے حال کے مطابق بتاتی ہیں۔ نویان نے اپنی ساتھی سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ روحیں میرے بارے میں کیا کہتی ہیں، کہ میں ارطغرل غازی کے اوپر دوبارہ قبضہ کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا۔ نویان کا ساتھی اپنے عقیدے کے مطابق روحوں سے بات کرتا ہے اور وہ ایک تاریخی الفاظ کہتا ہے۔ نویان کا ساتھی اسے کہتا ہے کہ عظیم روحیں کہتی ہیں کہ ارطغرل غازی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، ورنہ یہ زمین بھی اس کی ہے اور زمین پر ہر چیز اس کی ہے۔ یہ بات سن کر نویان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ قسم کھاتا ہے کہ ارطغرل غازی کو وہ اپنے ہاتھوں سے مارے گا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے عقائد باطل تھے اور وہ ایسا نہیں کر سکا، اور ارطغرل غازی نویان کے ہاتھوں نہیں مارا۔ ارطغرل غازی کی بہادری کی وجہ سے بازنطینی سلطنت اور منگولوں کی فوج دونوں پہ ہر وقت ایک ہی نام رہتا تھا، اور وہ نام ارطغرل غازی تھا، کیونکہ ارطغرل غازی ان کے دل و دماغ پر اب سوار ہو چکا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کے آل کے اوپر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارطغرل غازی کی اس بہادری اور شجاعت کو مزید دیکھتے ہوئے سلطان علاؤ الدین اس کو مزید انعامات اور مزید علاقوں سے نوازتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ارطغرل غازی بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔
ارطغرل غازی نہ صرف ایک بہترین جنگجو، ایک بہترین مسلم، ایک بہترین انسان تھا، بلکہ وہ روحانی لحاظ سے بھی ایک مضبوط انسان تھا، اور اس کو روحانی طور پر مضبوط کرنے میں محی الدین ابن العربی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ارطغرل غازی کی اس فتوحات کو دیکھتے ہوئے دونوں قوتیں یعنی منگول اور بازطینی سلطنت کی فوجوں نے فیصلہ کیا کہ وہ متحد ہو کر ارطغرل غازی کی فوج کا مقابلہ کریں گے، اور انہوں نے ارطغرل غازی کے خلاف ایک مشترکہ فوج کھڑی کی۔ یہ متحدہ فوج ارطغرل غازی کے مقابلے میں یعنی شہر اور بروسا کے درمیان مد مقابل آئی۔ سلطان کے نائب کی حیثیت سے ارطغرل غازی اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے ان دونوں بڑی قوتوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے۔ ارطغرل غازی نے بیک وقت دونوں فوجوں کو عبرتناک شکست دی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملی۔ یہ فتح نہ صرف ارطغرل غازی کی ایک عظیم فتح ثابت ہوئی بلکہ سلجوقی سلطنت کی بقا کا باعث بھی بنا۔ سلطان علاؤ الدین اس قدر خوش ہوا، اس کا یہ فتح کیا علاقہ ہی اس کو اس کی جگیر میں دے دیا۔ ارطغرل غازی کی اس پوری جگیر کا نام سلطانونی رکھ دیا۔ انہی معاملات کے دوران سلطان علاؤ الدین کو ان کا امیر سعادت الدین زہر دے دیتا ہے اور اس کا الزام ارطغرل غازی کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ سلطان علاؤ الدین کے بعد امیر سعادت الدین کسی بھی طور پہ ارطغرل غازی کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا، اور وہ ہر حال میں ارطغرل غازی کی موت چاہتا ہے۔ اسی دوران امیر سعادت الدین خود سلطان بننا چاہتا ہے، اور اسی وجہ سے اس نے زہر دیا اور الزام ارطغرل غازی پہ لگا دیا۔ سلطان کے بعد امیر سعادت الدین نے اس کے چھوٹے بیٹے کو قتل کروایا اور ایک دوسرے بیٹے کیسرو کو برائے نام سلطان بنا دیا، اور خود ریاست کے تمام امور سنبھالنے لگ پڑا۔ یہ تمام معاملات ارطغرل غازی دیکھ رہا تھا۔ دکھا دیں گے 100 بار یہ نظارہ، اے دشمن بھی تم نے کس قوم کو للکارا، لے ہم بھی ہے سفارا، لے ہم بھی ہے سفارا۔ امیر سعادت الدین چھوٹا بچہ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ سلطان علاؤ الدین کو ارطغرل غازی نہیں مارا ہے۔ امیر سعادت الدین نے سلطان کو یہ بات منانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ ارطغرل غازی ہی سلطان علاؤ الدین کا قاتل ہے، لہٰذا اس کو قتل کیا جائے۔ کیسرو چونکہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس لیے اس کے پاس اتنی عقل نہیں ہوتی، تو اس لحاظ سے وہ امیر سعادت الدین کی باتوں میں آ جاتا ہے اور ارطغرل غازی کے قتل کا فرمان جاری کر دیتا ہے۔ اتنے میں ایک نیک بزرگ جس کو یہ سلجوقی سلطنت بہت زیادہ مانتی ہے، ابن العربی آتے ہیں اور ہر طرح کی ضمانت دیتے ہیں ارطغرل غازی کے بارے میں، اور ہر طرح کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ارطغرل غازی کسی بھی طرح سے سلطان علاؤ الدین کے قتل میں ملوث نہیں ہے، اور ارطغرل غازی کی جان بخشی ہو جاتی ہے ابن العربی کی وجہ سے۔ سلطان علاؤ الدین کے مرنے کے بعد امیر سعادت الدین پوری سلطنت کا کنٹرول سنبھال لیتا ہے۔ سلطان علاؤ الدین کے بعد امیر سعادت الدین نئے سلطان جو کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو بھی مروانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اپنی ماں کے ساتھ بچ کر ارطغرل غازی کے قبیلے میں آ کے چھپ لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وہاں پہ اس کی ماں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ امیر سعادت الدین نہ صرف میرے بیٹے کا دشمن ہے بلکہ وہ میرا بھی دشمن ہے۔ اس لحاظ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امیر سعادت الدین کسی کا بھی ہمدرد نہیں تھا۔ ارطغرل غازی کے قبیلے میں پناہ لینے کے بعد سلطان امیر سعادت الدین کے قتل کا فرمان جاری کرتا ہے۔ ارطغرل غازی جا کر سلطان کے فرمان کے مطابق امیر سعادت الدین کو قتل کر دیتا ہے اور اس کو اس کے انجام تک پہنچاتا ہے۔ ارطغرل غازی جب امیر سعادت الدین کو قتل کرتے ہیں اور ارطغرل غازی کو منگول فوجوں کے ساتھ امن معاہدے کے لیے اقتائے خان کے پاس بھیجتے ہیں۔ ارطغرل غازی جب
اقتائے خان کے پاس پہنچتا ہے تو اقتائے خان سب سے پہلے اس کی جانبازی کو دیکھتے ہوئے اس کو پہلے چیف کمانڈر کی پیشکش کرتا ہے اور بعد میں پیشکش کو بڑھا دیتا ہے. اقتائے خان کہتا ہے کہ اگر وہ میرا ساتھ دے تو وہ اس کو سلجوقی سلطنت کا سلطان بنا دے گا، چھوٹے سلطان کو راستے سے ہٹا دے گا. ارطغرل غازی اس بات پہ تو راضی نہیں ہوتا کہ اس کو سلطان بنایا جائے، لیکن بہرحال وہ امن معاہدہ اقتائے خان کے ساتھ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. امن معاہدے کے باوجود بھی منگولوں نے اور بازنطینی سلطنت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور سلجوقی سلطنت وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی گئی. ارطغرل غازی ایک انتہائی باکردار شخصیت تھی جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی اور یہ وہ سلطنت بنی جس نے 600 سال تک پوری دنیا پہ حکومت کی، اور اس دنیا پہ حکومت نہ صرف کی بلکہ دنیا کی سپر پاور بھی بنی جس سے پورا یورپ، پوری دنیا ڈرتی تھی. سلطنت عثمانیہ جو کہ سپر پاور بنی صرف اور صرف ارطغرل غازی کی مرہون منت تھی. ارطغرل غازی کی بہترین کوششوں، قائدانہ صلاحیتوں، بہادری، شجاعت نے سلطنت عثمانیہ کی ایسی بنیاد رکھی جو تا قیامت تک دنیا میں ایک مثال رہے گی. اس مرد مجاہد کی زندگی کا ہر لمحہ خون ریزی، جنگ، قتل کے اوپر مشتمل تھا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کو میدان جنگ میں کوئی مار نہ سکا. 90 سال کی عمر میں اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے اور تاریخ ایک جانباز سپوت سے محروم ہو گئی، اور تاریخ جب تک رہے گی ارطغرل غازی کا نام تاریخ کے سنہری حروفوں میں لکھا جائے گا. جب جب سلطنت عثمانیہ کی بات کی جائے گی ارطغرل غازی کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکا. ترک لوگ آج بھی ارطغرل غازی کی خدمات کو فراموش نہیں کر پاتے، اسی لیے یہ اسٹڈی بنائی ہے تاکہ آج کی نوجوان نسل جعلی ہیروز کی بجائے اپنے اصل ہیروز کو پہچانے. یہ ارطغرل غازی کی شادی حلیمہ خاتون سے ہوئی. سلجوقی شہزادے ریاض الدین مسعود ثانی کی بیٹی تھی. حلیمہ خاتون کے بطن سے 3 بیٹے پیدا ہوئے، گندوس، ساقچے اور عثمان. ارطغرل غازی کی وفات کے بعد عثمان آپ کے جانشین بنے اور انہوں نے ایک نئی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی. 1299 میں سلجوقی سلطنت کا خاتمہ بالکل ہو جاتا ہے، منگول کے کافی قبضے میں آ جاتی ہے. عثمان بہت سارے مزید علاقوں کو فتح کرتا ہے اور ایک خودسار اور ایک مضبوط سلطنت قائم کرتا ہے جس کو وہ سلطنت عثمانیہ کا نام دیتا ہے. ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان نے ایک ایسی سلطنت بنیاد رکھی جس کا سورج 600 سال تک چمکتا رہا اور وہ مسلمانوں کے سر کا تاج بنی رہی. سلطنت عثمانیہ کی وسعت 2 کروڑ کلومیٹر سے بھی زیادہ تھی. ارطغرل غازی کو سوگوت میں دفن کیا گیا. اگر ارطغرل غازی کی شاندار قربانیاں نہ ہوتی تو شاید سلطنت عثمانیہ کبھی قائم نہ ہو پاتی. یہ ان کی لاتعداد قربانیاں تھیں جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑی اور وہ ایک عظیم سورج بن کے ابھری. اس کے ساتھ ہی جا چاہوں گا. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ